बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सलवा डियर व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटा, आप देख रहे हैं बुखारी स्टडी फिशियस और मैं हूं असगर बुखारी। आज बेटा हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये हमारी सेकंड ईयर की असाइनमेंट है मज़ामीन की। इस असाइनमेंट में आज हम जो मजमून करने जा रहे हैं ये है बेटा हमारा मेरा नस्बुल ऐन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं माई एम इन लाइफ। जी बेटा, आपको पता है कि बहसीयत मुसलमान हमारा ये ईमान और हमारा अकीदा है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम हमारे लिए एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और जिस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है वो हमारे लिए कामिल मशअल राह है। जैसे कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि तुम्हारे लिए मेरे नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। आज का जो हमारा मौजू है मेरा नस्बुल ऐन, इसके अंदर जो नस्बुल ऐन बयान किया गया है वो ये बयान किया गया है कि आप एक उस्ताद बनना चाहते हैं। हम उसके फ़वाइद पर बात करेंगे और नस्बुल ऐन पर बात करते हैं। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला पैराग्राफ जो है बेटा वो हम बनाएंगे। देखिए, जो आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है पहला, वो बड़ा जानदार होना चाहिए और उस आपका हर पैराग्राफ जो है वो 8 से 10 लाइनों का होता है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ जो मजमून के इंट्रोडक्शन के लिए है। पहला वे ये रिटन फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन ये इसकी तरतीब कुछ यूं है कि 2 नंबर आपको इब्तिदाई पैराग्राफ के दिए जाते हैं, 2 नंबर आपको आखिरी पैराग्राफ के दिए जाते हैं, 10 नंबर जो मटेरियल आप लिखते हैं, मवाद आप लिखते हैं उसके होते हैं और 6 नंबर जो हैं वो सेकंड ईयर के लेवल पर वो जो कोटेशंस आप उसके अंदर पुट करते हैं, उसमें अहादीस हैं, उसमें कुरान पाक की आयात का तर्जुमा है, उसके अंदर अशार हैं, 6 नंबर इसके होते हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से 20 नंबर हमारे बनते हैं। मजमून कैसा होना चाहिए, इसको पेपर में कहाँ करना चाहिए, इस पर मेरे बेटा अलग से वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हैं। जी, सबसे पहले बेटा कि मुझे क्या बनना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है कि जैसे ही तालिबे इल्म अपना मैट्रिक कर लेते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं जो कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बड़े तशवीशनाक सूरत हाल में होते हैं। लिहाजा सबसे पहला एक सवाल ज़हन में ये आता है, जैसे ही बच्चा 7वीं या 8वीं क्लास से ऊपर जाता है तो वो कहता है, पेरेंट्स वालिदैन को भी उस सिलसिले में तशवीश लाहिक हो जाती है कि अभी हमारा बच्चा क्या बनेगा, तो मुझे क्या बनना चाहिए। तालिबे इल्म जो है वो इसी गूम गूंगी कैफियत में रहता है कि मेरे लिए कौन सा ऐसा शोबा है जो मेरे लिए काबिल इज्जत भी हो और जिसमें मैं मुआशरे में एक बेहतर मकाम भी हासिल कर सकूं। तो हमारे इस मुआशरे का एक अलमिया ये बना हुआ है कि तालिबे इल्म के लिए ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि मैं अपनी फ्यूचर में, अपने मुस्तकबिल में क्या बनना चाहता हूँ। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर जहन में आता है। जैसे ही तालिबे इल्म मैट्रिक क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके जहन में आते हैं। बेटा, माहौल और मुआशरे को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन, जब तक मुआशरे में जो तरजीहात हैं कि हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए और मुआशरा किस तरफ चल रहा है। मिसाल के तौर पर एक वक्त ऐसा था कि जब आई कॉम का स्टूडेंट बहुत ज्यादा था, आज आई कॉम का स्टूडेंट जो है वो बहुत कम हो गया है। एक वक्त था कि मेडिकल का स्टूडेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन आज 2022 की बात कर रहा हूं कि मेडिकल के स्टूडेंट की रेशो अब उतनी नहीं रही, तनासुब बहुत कम हो गया है। अब जो तालिबे इल्म है और जो मुआशरा है उसमें हमें पता चल रहा है कि तालिबे इल्म ज्यादा इंजीनियरिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ICS की तरफ मूव कर रहे हैं, उसकी तरफ उनका रुझान ज्यादा बन चुका है। तो नस्बुल ऐन के लिए जरूरी है कि माहौल और मुआशरे को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाए। जिंदगी के निशेब फराज को अबूर करके निशाने मंजिल की तलाश। तकालीफ जो है वो तूफान को मौज, मौज को तूफान न कर सके, तूफान को मौज, मौज को तूफान न कर सके, वो कौन सा काम है जो इंसान न कर सके। इन्ना माल उसरी युसरन व इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक तंगी के बाद ही आसानी है, हाँ तंगी के बाद ही आसानी है। तो तकालीफ जो है ये बेटा, तूफान कर रहा था मेरे आज़म का तवाफ, लोगों ने ये समझा मेरी कश्ती भंवर में है।
تو زندگی کے نشیب و فراز کو عبور کر کے پھر ہی انسان جو ہے اپنی منزل کا تعین کر سکتا ہے، پھر ہی انسان کو اس کی منزل ملتی ہے۔ تو نسب العین کا تعین جو ہے یہ انسان کی کہ آنے والے مستقبل، نہ صرف آنے والے مستقبل بلکہ اس کے خاندان کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے اور معاشرے اور ملک و ملت کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو بیٹا زندگی کے نشیب و فراز کو عبور کر کے ہی انسان اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں چلتا گیا کارواں بنتا گیا۔ معاشرے میں موجود شعبہ حیات، نسب العین کا تعین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر یہ دیکھا جائے کہ کون کون سے شعبے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنسدان ہیں، لیڈرز ہیں، کھلاڑی ہیں، سائنسدان ہیں، بہت سارے شعبے جو ہیں، شوبز کی دنیا ہے، تو بہت سارے شعبے اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا جو تعین ہے، نسب العین جو ہے، آپ جس کو آپ نے اپنا فیوچر پلاننگ بنائی ہوئی ہے، وہ کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے جا کر آتا ہے۔ اپنے ذوق کے مطابق نسب العین کا تعین ضروری ہے کہ آپ کا ذوق کس شعبے میں ہے۔ آپ کا ذوق انجینئرنگ میں ہے، آپ کا ذوق میڈیکل میں ہے، آپ کا ذوق جو ہے آرمی میں جانے کے لیے ہے، آپ کا ذوق جو ہے وہ شاعری کی طرف رجحان ہے، آپ کا ذوق لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان تمام اعتبارات سے نسب العین کا تعین بڑا ضروری ہے۔ پھر بیٹا قرآن مجید، اب جب ظاہر بات ہے آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو اب اس مضمون میں جو آپ نیکسٹ آپ جو بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ قرآن مجید نے میرے نسب العین کا تعین کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے نسب العین کا تعین کیسے کر دیا ہے، یہ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ انسان کو سب سے پہلے جو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تو وہ اس کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کے علم کی وجہ سے تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے شاہ فرمایا اور آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم سکھا دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے آپ لکھیں گے کہ قرآن مجید اور میرے نسب العین کا تعین، یعنی میرے نسب العین کا تعین یہ پہلے قرآن پاک نے کر دیا ہے، اور خود قرآن پاک بھی میں اشارہ ہوتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور جو لا علم ہیں یا جاہل ہیں یا بے علم ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی طور بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جی اللہ علیہ شاہ میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم علیہ السلام بنی آدم کو تکریم دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عزت دی ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ پاک نے شاہ فرمایا اپنی قدرت کے مطابق کہ میں نے اس انسان کو ایک تو ہو گیا نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق انسان کو احسن تقویم پر تخلیق کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر اشارہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی شان اور قدرت کے مطابق انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ اس طرح کے بھی الفاظ قرآن پاک میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو بیٹا آگے ہے انسان بننا اور انسانیت کی خدمت کرنا۔ دیکھیں دنیا میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، لیڈرز بھی ہیں، اور پلیئرز بھی ہیں، یہ تمام شعبہ حیات دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن در حقیقت آج ہمارے ہاں جس چیز کا فقدان ہے وہ بیٹا انسانیت کا فقدان ہے۔ تو آپ کا نسب العین یہ ہونا چاہیے کہ میں خود پہلے انسان بنوں، یعنی انسان تو پروردگار نے ہمیں بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے اس بات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ انسانی اقدار اور اخلاقیات کی ضرورت، یہاں پہ اور میں الف مٹ گیا ہے جی، انسانی اقدار اور اخلاقیات کی ضرورت۔ بیٹا آپ کے سامنے ہے کہ آج ہم من حیث القوم آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج اخلاقی اعتبار سے آج ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا نہیں چاہتے، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، ہر طرف چغلی اور غیبت کا جو ہے وہ رجحان ہے، برائیاں، سماجی برائیاں ہمارے اندر اس قدر رچ بس گئی ہیں کہ اب ہمیں برائیاں محسوس نہیں ہوتی۔ تو انسانی اقدار اور اخلاقیات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ یہ لکھیں گے کہ میں ایک استاد بن کر، ایک معلم بن کر میں اس معاشرے کی میں اصلاح کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی بھی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو میرے ساتھ والے افراد ہوں گے جن کو میں تعلیم دے رہا ہوں گا ان کی بھی ساتھ میں اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ بیٹا استاد کو کہا جاتا ہے کہ استاد بھی ایک رول ماڈل ہوتا ہے معاشرے کے لیے، ایک نمونہ ہوتا ہے، استاد عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔
تو اس اعتبار سے بیٹا انسانی اقدار اور اخلاقیات کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے کہ معلم بن کر، استاد بن کر امن و آشتی اور عدل و انصاف کا بول بالا کرنا. ہر طرف چپکلش ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، انتشار ہے، ان سب چیزوں کے خاتمے کے لیے استاد ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، معلم ایک بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے، بڑا اہم کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. پھر بیٹا آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں استاد بن کر، معلم بن کر ظلم و ستم، دہشت گردی، ظلم و بربریت کے خاتمے کا عزم کر لیا ہے میں نے، لہٰذا میں اپنی پہنچ کے مطابق، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ جو لوگ میرے دائرہ اختیار میں آئیں گے ان کو بطریق احسن ان تمام برائیوں سے جو ہے وہ آگاہ کر کے اور ان کو ختم کرنے کا عزم جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے. دین اسلام میں انسان کی عزت و توقیر کا درس. بیٹا دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی. تو دین اسلام بیٹا انسان کی عزت اور توقیر کا درس دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے پھر بلکہ جگہ جگہ پر اللہ پاک نے جہاں بھی ایمان والوں کو خطاب فرمایا وہاں پہ پروردگار عالم نے انسان کو بھی خطاب فرمایا یا ایھا الناس. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مخاطب کیا ہے، ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی. تو اللہ دین اسلام میں انسان کی عزت اور توقیر کا درس ہے. یہ ساری چیزیں کیسے مہیا ہوتی ہیں، کیسے نصیب ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ہے ظاہری بات ہے جو ایک استاد اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، معاشرے کا کوئی اور شخص اتنا زیادہ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے، یہ یہاں پہ دیکھیں میرے بیٹا کوٹیشن، کہ مجھے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے بیٹا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کی پیروی کرنا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اس میں سے جو معلم کے جو اوصاف ہیں، جو استاد کے اوصاف ہیں، یقیناً جو ہے وہ مشعل راہ ہیں. جی پھر بیٹا آگے چلتے ہیں. معلم بن کر انسان کو حقیقی انسانیت اور ابدیت کا درس دینا. انسانیت پر تو ہم پہلے بات کر چکے، لیکن ابدیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی سچی غلامی میں آ جانا. ابدیت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اس طرح سے پہچان جانا کہ جس طرح اس کو پہچاننے کا حق ہے، جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، عرفان خداوندی کہتے ہیں. اس کا آگے ذکر بھی آ رہا ہے. جی رنگ و نسل، فقہ پرستی، عصبیت وغیرہ کی اصلاح کا عزم، کہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں، سماجی برائیاں ہیں ان سب کو ختم کرنے کا عزم جو ہے وہ آپ نے کر لیا ہے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا نصب العین ہے. اور یہ آپ اپنا نصب العین اور یہ آپ تمام مقاصد کب حاصل کریں گے، کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ ایک استاد کے مقام پر پہنچیں گے. جی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانی تہذیب اور اقدار کی تعمیر کی تبلیغ کی ہے، دعوت دی ہے. سب سے پہلے تو توحید کی دعوت دی، پھر اس کے بعد انسانی تہذیب تاکہ انسان مہذب ہو جائے، اور اقدار کی تعمیر کہ آپ کی جو اقدار ہیں وہ بہترین ہونی چاہیے. تو چونکہ انسان جو استاد ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا ساتھ ساتھ درس بھی دیتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ معلم کے اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ انسانی تہذیب پر بات کرے اور اس تہذیب کی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اور اقدار کی تعمیر، دیکھیں بیٹا نسلیں جو ہیں وہ اس لیے تباہ ہوتی ہیں کہ ایک نسل دوسری نسل کی ایک تو تعمیر نہیں کرتی اور ان کی فکر کا خیال نہیں رکھتی، پھر اپنی بہترین اقدار آگے منتقل نہیں کرتی. تو جب بہترین اقدار آگے منتقل نہیں ہوتی تو لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ پھر اپنے پرکھوں، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر کے نقش قدم پر نہیں چلتے اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ظلم و بربریت کا سبب جہالت اور ہوس. دیکھیں استاد جو ہے ظاہر بات ہے وہ خود جب تعلیم یافتہ ہوگا اپنی اولاد کو تعلیم دے گا، جس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہالت
وغیرہ ختم ہوگی، اور جو حوث ہوتی ہے ہر وقت انسان کو روپے پیسے کی، اس حوث کا بھی خاتمہ کرنے کا عزم جو ہے وہ آپ نے کیا ہے، چونکہ آپ بات کر رہے ہیں میرا نصب العین۔ اس کے بعد بیٹا انسان کو اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ ہونے کی اشد ضرورت۔ آپ استاد بن کر، معلم بن کر لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یہ آپ کے فرائض ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کے رائٹس اور ان کی لائبلٹیز، ان کی ذمہ داریوں سے آپ آگاہ کریں گے، اور اس سے آگاہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہ صرف معاشرتی امن کے لیے ضروری ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے حصول کے لیے بھی، اپنے حقوق کے حصول کے لیے اچھے طریقے سے اور اپنے فرائض کی ادائیگی بہترین انداز میں کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جی بیٹا استاد بیٹا ایک نایاب ہستی ہے، اس کے بعد عرفان ذات اور معرفت خداوندی کا وسیلہ استاد ہی ہے۔ دیکھیں نا علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کالج گیا تو سید میر حسن جو تھے ان کی صحبت نے میرے اندر یہ ذوق شوق پیدا کیا کہ میں عربی زبان سیکھوں، میں فارسی سیکھوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو افراد کے درمیان یہ ذوق پیدا کرتی ہیں کہ آپ نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے، آپ نے عرفانی خداوندی کیسے حاصل کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجزی اور انکساری آپ نے اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے، آپ نے کسی کو معاف کیسے کرنا ہے، آپ نے اگر سٹینڈ لینا ہے تو آپ نے ظلم کے خلاف لینا ہے، بربریت کے خلاف لینا ہے، آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے ظالم کی حمایت نہیں کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہری بات ہے یہ اساتذہ اپنے طلباء تک یہ باتیں پہنچاتے ہیں۔ پھر بیٹا استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تطہیر فکر کرے، تزکیہ نفس کرے اور عرفان روح کا درس دے۔ تو جب ایک انسان خود پاکیزہ نہیں ہے، جب ایک انسان خود ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ تطہیر فکر کیسے ہوگی، تزکیہ روح کیسے ہوگا، عرفانی خداوندی مجھے کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ دوسروں تک بھی اپنی بات نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ استاد بن کر ایک تطہیر فکر، لوگوں کی فکر کی پاکیزگی کی کوشش کریں گے، تو یہ آپ اس لیے استاد بننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پوائنٹ، یہ شاید لائٹ کی وجہ سے یہ سب نظر نہیں آ رہا ہوگا زیادہ، اصلاحی انسانیت کے لیے استاد کا کلیدی کردار۔ انسانیت کی اصلاح بیٹا بڑی ضروری ہے۔ آج انسان تو موجود ہے لیکن ان کے اندر بیٹا انسانیت موجود نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہمیں نظر آئیں گے، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ جی اس کے بعد بیٹا کچھ کوٹیشن میں نے یہاں پر دے دی ہیں، اب میں پڑھ کے ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر، شیخ مکتب جو ٹیچر ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی، جس کی صنعت ہے روح انسانی، یہ روح کی، انسان کی روح کی جو ہے وہ اس کو یہ درست کرتا ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، بنایا اس نے مجھ کو بے جام و مست و صبور رہنا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے کچھ ارشادات گرامی میں نے ذکر کر دی ہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ پھر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آخر پر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو بیٹا میرا نصب العین یہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آپ انہی کوٹیشنز کو، آپ انہی پوائنٹس کو یاد کریں، اور ان پوائنٹس کو یاد کر کے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا میٹیریل ڈالتے چلے جائیں، لیکن آپ کا پیراگراف 8 سے 10 لائنوں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صفحے کے اوپر کم از کم آپ کی ایک کوٹیشن ہونی چاہیے، اور وہ میں جو پیپر پیٹرن ہے، وہ جو پیپر سالو ہے وہ میں نے حل کر دیا ہوا ہے اس کے اوپر شیئر، آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹس کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔